बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है एक मुतनाज़ा जज है और इस वक्त एक सर्विंग जज है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा है। और यही वो जज है जिसे साबिक चीफ जस्टिस आइन के गद्दार उमर अताब बंदयाल ने अपने पहलू में बिठा के ये कहा था कि ये मैंने पैगाम दिया है। वो पैगाम किसको दिया गया था? बंदयाल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने पहलू में बिठा के बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया था। उस पैगाम का अंजाम तो जो होगा सो होगा, उसकी तरफ बाद में आते हैं। मैं आज आपकी ज़रा मुलाकात करवाना चाहता हूँ और मेरी कोशिश यही है, ज़ाहिर है वो एक सर्विंग जज है, कि फैक्ट्स पे बात की जाए और इत्तलाआत पे बात की जाए और उन ख़बरों पे बात करके उनको कंपाइल करके आपके सामने लाऊं कि जो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, जो मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बिल्कुल ऐसे ही एक गुमनाम जज था जैसे बहुत से गुमनाम जज इस वक्त हैं। ज़ाहिर है आप लोग अदलिया के अंदर इस वक्त अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों जजेस पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो चंद जजेस हजरात जो मीडिया के जीनत बनते हैं, जो ख़बरों में आते हैं, उनसे फिर कौम जो है वो कम से कम उनके नाम की हद तक वाकफियत रखती है और उनको जानती है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, लेकिन सब जजेस को नहीं जानती। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो था वो बुनियादी तौर पे वैसा ही एक गुमनाम किरदार था, एक गुमनाम जज था। लेकिन इस शख्स के बारे में ये मशहूर था कि इससे इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर, चाहे वो उसमें आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे वो सियासतदान हो, उनसे ताल्लुकात की पींगें बढ़ाने का ना सिर्फ ये कि शौक़ है, बल्कि उनको मौसूफ की अदालत से इंसाफ, इन्वर्टेड कामाज में, वो भी मिल जाता होता है। मौसूफ उस वक्त बड़े खुल के सामने आए और मीडिया की जीनत बने जब मुशर्रफ के ख़िलाफ़ होने वाले एक फ़ैसले को जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उड़ा के रख दिया और पूरी एक वफादारी का सबूत दिया। तो उस वक्त ये बंदा ख़बरों की जीनत बनाता, तब ये लाहौर हाई कोर्ट में होता था। उसके बाद ये प्रमोट हुआ, प्रमोट होके अब ये सुप्रीम कोर्ट का जज है और इसके 2-3 बेटे हैं जो वकालत करते हैं लाहौर में। अब मुबैना तौर पे चूँकि इस वक्त जो केस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का है और सुप्रीम कोर्ट ने, यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक शोकाज नोटिस जारी किया है उन इल्ज़ामात के जवाब में कि जो मज़ाहिर अली अकबर पे लगाए गए हैं, और ये कहा गया है कि आप 14 दिन के अंदर अंदर इसका जो जवाब है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाएं। अब वो इल्ज़ामात बुनियादी तौर पे क्या हैं? वो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो आमदन से ज़ायद असासा जात के इल्ज़ामात हैं। उसमें कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जो फ़ैसलों के हवाले से, करप्शन के हवाले से। और मज़े की बात ये कि एक केस ऐसा भी है जिसकी पटिशनर जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ख़ुद जो वकील हैं वो इस जज के ख़िलाफ़ उन्होंने एक अपील, एक पटिशन जो है वो दायर कर रखी है। 2021 में जस्टिस बंदयाल से पहले जस्टिस गुलजार की अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया था। उसके बाद आप यहाँ से आइन पसंदी को देखें और आप यहाँ से कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा होता देखें कि बंदयाल ने अपने पूरे टेन्योर में जो कुछ किया वो आपके सामने। हम उसको रोज़ डिस्कस करते हैं कि बंदयाल ने क्या किया, बंदयाल ने क्या किया, बंदयाल ने कैसे इस खूबसूरत सफ़ेद पत्थर वाली इमारत को अपनी बांदी बना के रखा और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ऐसे चलाया कि जैसे वो उसके बाप की जागीर हो। लेकिन अब चूंकि बंदयाल तो गुमनाम हो गया, वो चला गया, उसने अपने पूरे टेन्योर के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ही नहीं बुलाया, बल्कि ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिसके ऊपर वो मुबैना इल्ज़ामात हैं जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अपने पहलू में बिठा के इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया और ख़ुद ये ऑन रिकॉर्ड बोल के कहा कि मैं जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठा रखा है, ये मैंने इस्टेब्लिशमेंट को एक खामोश पैगाम दिया है। वो तो चला गया। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ना सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि वो बीइंग अ चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी हैं। तो अब जो सिनेरियो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। हमारे
بدل چکی ہیں۔ موصوف کے اوپر ایک تو وہی والی آڈیو کا کیس ہے، وہ آپ کو یاد ہے کہ بدنام زمانہ سیاستدان اور جیلم کے لیے باعث شرمندگی فواد چودھری، اس نے اپنے بھائی فیصل چودھری سے ٹیلی فون پہ ایک مبینہ گفتگو کی تھی جو لیک ہو گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے لیے ایک ٹرک تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ٹرک کی جو اصطلاح ہے وہ ٹیپو ٹرکاں والا جو ایک گینگسٹر تھا لاہور کا، اس نے لاہور اور پھر پنجاب اور پھر پورے پاکستان میں مشہور کی تھی۔ اور ٹرک کی اصطلاح کا مطلب ہے کم از کم 1 ارب روپیہ۔ چلے آپ 1 ارب روپے کو چھوڑ دیں، آپ 50 لاکھ کر لیں، 50 کروڑ کر لیں، آپ 25 کروڑ کر لیں، آپ 1 کروڑ کر لیں، اور آپ خالی ٹرک کر لیں۔ اگر واقعی وہاں فزیکلی کوئی ٹرک موجود ہے تو ٹرک کی تو اپنی قیمت کروڑوں میں ہے۔ تو بہرحال فواد چودھری اور فیصل چودھری جو ہے، انہوں نے ایک ٹرک تیار کر رکھا تھا مظاہر علی اکبر نقوی کے لیے۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے بعد اس آڈیو لیک کی وجہ سے مظاہر نقوی کو آپ جسٹس مظاہر ٹرکاں والا کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ دوسری ایک آڈیو لیک تھی جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، پنجاب کے سب سے بڑے چور پرویز الہی، جو کہ خود اپنی ہی کی پارٹی جس کا وہ صدر ہے، اس کے چیئرمین نے اس کو یہ خطاب دے رکھے ہیں، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور پنجاب کا سب سے بڑا چور۔ ہم نے تو اپنی طرف سے نہیں لگایا، ہم تو آپ تک وہ بات پہنچا رہے ہیں جو چیئرمین عمران خان تحریک انصاف کے، انہوں نے اپنی پارٹی کے موجودہ صدر پرویز الہی کے بارے میں کہہ رکھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس بات کی عمران خان نے آج تک تردید بھی نہیں کی، اس بات پہ شرمندگی بھی محسوس نہیں کی، اس پہ بات پہ معافی بھی نہیں مانگی۔ تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کی ایک آڈیو تھی جس میں ایک ایسا کیس جو کہ محمد خان بھٹی کا کیس تھا، اور محمد خان بھٹی آپ کو پتہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری تھا جس نے پورے پنجاب میں بڑی لوٹ مار کی۔ وہ ایک چھوٹے سے گریڈ کا کلرک تھا جو ارب نہیں کھرب پتی ہے۔ تو پرویز الہی مبینہ طور پہ ایک شخص سے فون پہ بات کرتے ہوئے اس آڈیو میں یہ کہتا ہے کہ جو محمد خان بھٹی کا کیس ہے انہوں جسٹس مظاہر دی عدالت چ لانا، مظاہر دی عدالت وچ لانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس مظاہر کی عدالت میں لگانے کی کوئی خاص وجہ ہے۔ یہ جو جج کر لیتے ہیں، یہ جو فواد چودھری کی بھی بائی دا وے جیلم میں یہی وجہ شہرت تھی کہ یہ وکیل کرنے کے بجائے جج ہی کر لیتے تھے۔ تو جج تو یہ سارے کر لیتے ہیں، لیکن اب چونکہ میڈیا کا دور ہے اور 5th جنریشن وار تو پی ٹی آئی نے ہی شروع کی تھی، لیکن کچھ چیزیں تو الٹا ان کے اوپر بھی پڑ گئیں۔ اس میں سے ایک یہ تھی کہ محمد خان بھٹی دا جڑا کیس ہے وہ جسٹس مظاہر دی عدالت چ لانا، تو ایک تو یہ ایلیگیشن ہے۔ تیسرا آپ کو یاد ہوگا شاہ رخ جتوئی ایک بدماش، ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ، جس نے ایک مظلوم لڑکے شاہ زیب کو، جب کہ وہ اپنی بہن کو بچا رہا تھا، قتل کر دیا تھا، سر عام قتل کر دیا تھا۔ پھر وہ کیس میڈیا کی زینت بنا اور پھر میڈیا نے وہ تماشا سر عام دکھایا، اور آخر میں وہ شاید آپ کو یاد ہے یوں سینہ تان کے اور وہ سندھی ٹوپی پہن کے وہ عدالتوں میں آتا تھا اور پیش ہوتا تھا جیسے اس کو پتا تھا کہ مجھے تو ہر طرف سے ریلیف مل جائے گا۔ وہ کیس بھی مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس آیا، اور مبینہ طور پہ مظاہر علی اکبر نقوی نے شاہ رخ جتوئی کے لواحقین سے یہ کہا کہ سنا ہے آپ کا لاہور کے فلاں علاقے میں ایک جتوئی ہاؤس ہے، تو وہ لگے گا، تو وہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد اگلی ایلیگیشن یہ ہے، اور پھر جب وہ دے دیا گیا تو شاہ رخ جتوئی کو انصاف انورٹڈ کاماز میں مل گیا۔ وہ انصاف جو شاہ زیب کو ملنا تھا، شاہ زیب مقتول کو ملنا تھا، وہ شاہ رخ جتوئی کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت سے مل گیا۔ اس کے بعد مبینہ طور پہ لاہور میں فورٹریس اسٹیڈیم کے سامنے ایک کمرشل پلاٹ جو کہ 65 کروڑ سے 68 کروڑ روپے مالیت کا ہے، وہ مظاہر علی اکبر نقوی کو 5 کروڑ روپے میں بیچ دیا گیا۔ اب وہ 5 کروڑ بھی نہ جانے معزز جسٹس صاحب نے اپنے پاس سے ادا کیے یا کہیں سے ادا کروائے گئے، اور وہاں پہ اپنا ایک گھر بنا لیا گیا۔ تو آمدن سے زائد اثاثے، جس میں 68 کروڑ کا تو صرف وہ پلاٹ ہی تھا، اب آپ اس کے اوپر اگر مکان کی بنانے کی قیمت لگا لیں اور پھر وہ جو ویلیو بڑھتی ہے ہر سال اور ہر مہینے،
تو اربوں روپے کا ایک مکان تو وہ ہے۔ اس کے بعد موصوف کے جو 2 صاحبزادے لاہور میں وکالت کرتے ہیں، موصوف کا دست شفقت ہر وقت ان کے پشت پہ رہتا ہے، اور اس کی تھپکی جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہے قانونی حلقوں کے اندر کہ جب بھی اس کے بیٹوں نے کسی عدالت میں ان کا کوئی کیس لگتا ہے تو یہ جج کو فون کر کے کہہ دیتا ہے کہ تواڈے بھتریے آ رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا، آپ کے بھتیجے آ رہے ہیں تو ذرا ان کا خیال رکھنا۔ یہ بات اس کو فی الحال جو ہے نا یہاں تک یہ سارے کیسز جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، اب اس میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیس بڑا لمبا چلے گا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب ججز کا ایک قانون یہ بھی ہے۔ اب آپ خود اس بات کا، میں آپ کو قانون بتا دیتا ہوں جی، تو آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیجئے گا مملکت پاکستان کا باسی ہونے کے ناطے کہ اس قانون کا رنگ کیا ہے۔ یہ سفید قانون ہے یا سیاہ قانون ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر کسی بھی جج کے اوپر کوئی بھی الزام لگتا ہے، کوئی بھی ایلیگیشن لگتی ہے، اور وہ کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے اور وہ جج واقعی میں گلٹی ہے، کرپٹ ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، اور وہ جو الزام اس پہ لگائے گئے ہیں وہ سچے ہیں، اور اس پہ اس کو سزا ہو جاتی ہے، تو ظاہر اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز، اس کی پینشن، اس کی مراعات، اس کی گریجویٹی وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نام کے ساتھ سے وہ سابق جسٹس بھی نہیں لکھ سکتا اگر اس کو سپریم جوڈیشل کونسل سزا دے دیتی ہے۔ لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہی جج اپنے اوپر لگنے والی ایلیگیشنز اور الزامات کے جواب میں جب اس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا تو وہ کیس کے دوران یا کیس چلنے سے پہلے ہی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے، تو اس کو پینشن بھی ملے گی، گریجویٹی بھی ملے گی، تمام مراعات بھی ملے گی، پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ملیں گے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ سابقہ جج بھی لکھ سکے گا۔ تو اس قانون کا رنگ کیا ہے، اس قانون پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے، پوری بحث ہو سکتی ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اب 2 طرح کی بحث چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ الزامات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی لگائے گئے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی فائٹ کی تھی، مقابلہ کیا تھا۔ مسز سرینا عیسیٰ کو عدالتوں میں بلایا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، انہوں نے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینکس کی منی ٹریلز دی تھی، اور پھر وہ کہ جنہوں نے الزامات لگائے تھے انہوں نے خود بول کے یہ بتا دیا تھا اور لکھ کے دے دیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی جو مسز ہیں وہ بے گناہ ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں، چور نہیں ہیں۔ گویا ان کو سچا ہونے کا اور پاک صاف اور ایماندار ہونے کا سرٹیفکیٹ خود اسی سپریم کورٹ نے دے دیا تھا کہ جنہوں نے ان کو عدالتوں میں گھسیٹا تھا۔ اور گھسیٹنے والوں میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نہ صرف یہ کہ شامل تھا بلکہ پیش تھا، آگے تھا، صف اول میں تھا۔ لیکن بعد میں پھر اسی پینل کو، ججز کے اسی بینچ کو یہ لکھ کے دینا پڑا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ایماندار آدمی ہے، جس کا قلق تو بہرحال ان سب ججز کے دلوں میں ہے، جن میں سے ایک مظاہر علی اکبر نقوی ہے۔ تو اب جو بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یا تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی اپنے آپ کو بالکل اسی طرح قانون کے سامنے پیش کرے گا، اور پھر جو فیصلہ ہو وہ اللہ جانے، پھر اس کا انتظار کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر یہ بات چلی گئی ہے تو جسٹس مظاہر جو ہے وہ اس کیس کو چیلنج کرے گا، اس کو عدالت میں، اوپن عدالت پہ چیلنج کرے گا، وہاں پہ اس پہ کیس چلے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ استعفے کا آپشن اپنے پاس رکھے گا، وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جائے گا، یوں وہ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی بچا لے گا، وہ ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ سابق جسٹس سپریم کورٹ کا لفظ بھی استعمال کرے گا، وہ اپنی پریکٹس، اپنے بچوں کی پریکٹس بھی جاری رکھے گا، اس کو مراعات بھی ملتی رہیں گی، پینشن بھی ملتی رہیں گی، اور وہ جو قانون جس کے رنگ کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ وہ سفید قانون ہے یا سیاہ قانون ہے، اس قانون کے سائے تلے وہ اپنے آپ کو بچا کے نکل جائے گا۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، میں نے آپ کے آگے صرف وہ فیکٹس رکھے ہیں کہ جن فیکٹس کی بنیاد پہ یہ خبر بنی ہے، اور میں ان خبروں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ جو 14 دن کے اندر شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرانا ہے، وہ اب ظاہر آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ کہ خبروں کی زینت بنے گا بلکہ آپ کو دونوں طرح کے اطلاعات ملیں گی۔ ایک وہی جو 5th جنریشن وار کی ہے وہ کیسے ہے، وہ میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں، اور دوسری وہ کہ جو حقیقی خبر ہے۔ لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کیس کو نہ صرف یہ کہ ٹیک اپ کر لیا ہے بلکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ میں
اگر اس جج کے خلاف فیصلہ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہوگا۔ اب اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے یہیں پہ چھوڑ دیں اور اب ہم آتے ہیں بنیادی طور پہ اس بات کی طرف کہ جو چند دن پہلے وقوع پذیر ہوئی ہے وہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان اپنے جلسوں میں کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے، سٹیج پہ کھڑے ہو کے، طنزیہ ہنسی ہنس کے، مسکرا کے ایک جملہ کہا کرتا تھا، اب میں ڈیزل کی بات کرنے لگا ہوں، اوے فضلو، اوے ڈیزل۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک کامرہ میں جب ایک تقریب تھی، ایئر فورس سے ریلیٹڈ تقریب تھی، اور اس میں جنرل باجوہ بھی عمران خان کے ساتھ تھا، اور اس تقریب کے بعد پھر ناردرن ایریاز کے اندر ایک غالباً ہزارہ ڈویژن کے علاقے میں پھر ایک تقریب تھی۔ اس تقریب میں عمران خان نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب جب میں کامرہ میں تھا تو مجھے جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کروں، لیکن میں کہوں گا۔ تو یہ بات بھی ریویل کر دی تھی، اور اس بات پہ مبینہ طور پہ اطلاعات کے مطابق، ذرائع کے مطابق، جنرل باجوہ نے بڑا برا بھی منایا تھا کہ تم نے یہ بات میرا نام لے کے لیک کیوں کی۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ اس نے ایک تقریب میں کھڑے ہو کے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے پیٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت 20 روپے کم کر دی ہے، اور میں اس فضلو کو مولانا نہیں کہتا۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کے طریقہ سیاست سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے خود اختلاف ہے، میں کوئی مولانا فضل الرحمان کے چاہنے والوں میں شامل نہیں ہوں، اور آپ اگر میرے پرانے پروگرامز اٹھا کے دیکھیں تو میں بڑی کڑی تنقید فضل الرحمان پہ کرتا ہوں۔ میں فضل الرحمان کو لیڈرشپ کی کوالٹیز کا حامل شخص نہیں سمجھتا، اس کے باوجود کہ مدرسوں کی ایک بڑی تعداد اور اس کے اندر رہنے والے ہزاروں یا لاکھوں طلباء جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا دم بھرتے ہیں، لیکن اپنی اپنی سوچ ہے اور ہر کسی کو اپنی سوچ رکھنے کا اختیار ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میرے بھی جو ویوز بطور لیڈرشپ کے یا بطور سیاستدان کے ہیں وہ کوئی اتنے پازیٹیو نہیں ہیں، لیکن میں ایک گمنام آدمی ہوں۔ آپ میں سے جو بندہ یہ چیزیں یا باتیں سن رہا ہے یا سمجھ رہا ہے یا وہ بھی اسی طرح کی خیالات مولانا کے بارے میں رکھتا ہے تو وہ گمنام آدمی ہے۔ عمران خان ایک ورلڈ وائڈ نون پرسن ہے، بطور سیاستدان، بطور لیڈر، بطور سوشل ورکر، بطور کرکٹر اور بطور وومنائزر، پلے بوائے۔ یہ ساری عمران خان کی وجوہات شہرت ہیں۔ تو وہ شخص اگر اپنی ان شہرت کی تمام چیزوں کے باوجود کسی بھی شخص کو سیاست کے دوران ڈیزل کہہ کے پکارے اور فضلو کہہ کے پکارے تو یہ اچھا ہے یا برا، اس کو چھوڑے، اس کا مطلب ہے اس کی بڑی ہی نفرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بہت ہی ناپسند کرتا ہے، اس کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اس کے سفید داڑھی کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور اس کو ڈیزل ڈیزل کہہ کے پکارتا ہے یا فضلو کہہ کے پکارتا ہے۔ لیکن وہ جو تھوکا چاٹنے والی روایت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اب کیا ہوا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو یہ اسد کیسر اور علی محمد خان اور چند دیگر لوگ ایک وفد کی صورت میں اس بہانے سے کہ فضل الرحمان صاحب کی ساس کا انتقال ہوا ہے، نہ صرف یہ کہ وہاں انہوں نے جا کے تعزیت کی ہے بلکہ وہاں پہ مولانا کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ اب تعزیت کا ہمارے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مرگ پہ اس دن یا اس کے بعد بھی کسی کے گھر فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے چہروں پہ سوگ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر سوگ کا احساس نہ بھی ہو تو کم از کم خاموشی اور سنجیدگی ضرور ہوتی ہے، اور یہ آپ کے چہرے پہ ہو یا نہ ہو، کم از کم وہ جو آپ کا میزبان ہوتا ہے جس کے گھر میں وہ وفات ہوئی ہوتی ہے وہ بڑا رنجیدہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ تصویروں کو دیکھیں، مولانا وہاں کہے لگا رہے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے 32 کے 32 دانت آپ کو منہ سے باہر نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فضل الرحمان کی آنکھوں میں آپ کو وہی شیطانی چمک نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فاتح خانی نہیں تھی، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا چکر تھا۔ جس مولانا کو کل فضلو اور ڈیزل کہہ کے یہ تضحیک کا نشانہ بناتے رہے، اب اس کے پاؤں چاٹنے اور اس کے جوتے چاٹنے گئے تھے۔ یہ وہی جماعت ہے کہ جب ان کے اپنے پرویز خٹک، جبکہ وہ ان کا بہت بڑا لیڈر تھا پرویز خٹک، اس کی ساس کی وفات پہ تو خان صاحب نہیں گئے، اور اس کو بھی چلیں چھوڑیں۔ یہ جو نعیم الحق صاحب تھے مرحوم،
وہ بڑے دستے راز سمجھے جاتے تھے عمران خان کے، اور تحریک انصاف کے بانی کارکنان میں سے تھے۔ اس کے جنازے کو کاندھا دینے عمران خان صاحب نہیں گئے، اور عمران خان صاحب نے جب عبد القادر کرکٹر فوت ہوئے تو ان کے بچوں کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ میرے پاس وزیر اعظم ہاؤس آؤ، تو میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے۔ تو انہوں نے برا بھلا کہا، تو انہوں نے کہا تھا یہ کیسا جاہل آدمی ہے، یعنی ہمارا باپ مر گیا اور ہم اپنے ہی باپ کے مرنے کا افسوس کروانے اس کے گھر جائیں، یہ چل کے کیوں نہیں آ سکتا؟ تو جہاں آپ کا یہ حالات ہو وہاں اب آپ کے یہ حال ہو کہ آپ مولانا کے پاس چلے جائیں، تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، یہ وہ تھوکا چاٹنا تھا۔ اب میں آپ کو دوبارہ مظاہر نقوی کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ کیوں؟ یہ وہ جماعت کہ جس کا نام تحریک انصاف ہے، آپ اس نام پہ غور کریں، اور جو اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، انصاف ریاست مدینہ کا بنیادی جز ہے، اور عمران خان صاحب کے بقول وہ پاکستان کو جو ریاست مدینہ بنانے کا خواب انہوں نے دیکھ رکھا ہے، اس کے اندر جو سب سے زیادہ بول بالا ہوگا وہ انصاف کا ہوگا۔ تو انصاف کے تقاضے ریاست مدینہ میں تو یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا، اور تم سے پہلے لوگوں پہ اس لیے زوال آئے کہ ان کے بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور چھوٹوں کو دبوچ لیا جاتا تھا۔ یہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا۔ تو اب جب کہ ایک جسٹس کے اوپر الزامات لگے ہیں، اور اس میں بہت سے الزامات آپ کو حقیقت کے قریب نظر آتے ہیں، اور وہ جو جائیدادیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ جو آڈیو لیکس ہیں وہ ہیں، تو اب عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ انصاف لائرز فورم، تحریک انصاف کے وکیلوں کے فورم سے یہ کہا ہے کہ وہ مظاہر علی اکبر نقوی کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں اور مفت میں اس کا کیس لڑیں۔ کیوں؟ ایک ملزم کا، اور شاید آنے والے دنوں میں ہونے والے ایک مجرم کا۔ آپ کو کیا لگے سپریم کورٹ کے جج کے پیچھے کھڑا ہونے کا؟ کیا آپ کی پریورٹیز ہیں؟ صرف یہ کہ آپ کسی طریقے سے بالکل اسی طرح دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو گندا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جیسے آپ نے پہلے بھی کی اور جنرل عاصم منیر کے بارے میں بھی کی، اور یا پھر یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کے جوتے چاٹیں گے، جیسے آپ عاصم منیر کے چاٹتے رہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو 4-6 یہ پنجوتھے اور مروت اور اس طرح کے جو آپ سے ملنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں، انہوں نے آپ کو خراب کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ انصاف کی تحریک، یہ ہے وہ تحریک انصاف کہ جب اتنے بڑے بڑے الزام رکھتے ہیں اور اگر یہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیا انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اور اگر وہ ساری باتیں سچ ہیں تو کیا کرپشن والوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ اور اگر دینا ہی چاہیے تو پھر وہ جس نواز شریف کو آپ برا اور چور کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہو جائیں، زرداری کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ تو یہ ہے وہ بنیادی چہرہ اور اصل چہرہ جو تحریک انصاف کا ہے، اور یہ ہے وہ کہانی جو مظاہر علی اکبر نقوی کی ہے، اور یہ ہے وہ شرمندگی۔ یہ بنیادی طور پہ جو افسوس کرنے مولانا کے پاس گئے تھے، یہ مولانا کے اس ملاقات کو تو شاید نہیں چھپ سکی، میڈیا پہ آ گئی، اور تحریک انصاف تو اس کو استعمال نہیں کر سکے گی، لیکن اس شخص کا نام بھی فضل الرحمان ہے۔ وہ اگلی بقایا پوری زندگی اس ملاقات کو اپنی سیاست میں استعمال کرے گا۔ یہ جو تحریک انصاف والے خود چل کے اسی شخص کے گھر چلے گئے جس کے نام کے فضلو اور ڈیزل کہہ کے یہ نعرے لگوایا کرتے تھے، اب اس ملاقات پہ ایسے ہی کہہ کے نہیں لگے، مولانا کے 32 کے 32 دانت ایسے ہی باہر نہیں آئے۔ ایک پوری کہانی ہے، ایک پوری داستان ہے، اور اس داستان کے جو جھلکیاں ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور شوکاز نوٹس کے بعد مظاہر علی اکبر نقوی والا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ بھی آپ تک پہنچتا رہے گا، اور ہم آپ تک اس بارے میں اپنی رائے ضرور پہنچاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔